बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात ISPR के नए DG मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सवाल के जवाब में जनरल आसिफ का कहना था, जहां तक हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। इसमें बहुत सारे अदारों को अपना अपना काम करना होगा। हाफिज सईद साहब को कल रात नामालूम वजूहात की बुनियाद पर 5 साथियों समेत 6 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया, जबकि इनकी समाजी और फलाही तंजीम जमातु दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए। जनरल परसेप्शन यह है कि यह पाबंदी अमेरिका के दबाव पर लगाएगी। अमरीकी हुकाम ने गैर सरकारी सतह पर पाकिस्तान को यह धमकी दी थी कि अगर हाफिज सईद साहब को गिरफ्तार न किया गया तो अमेरिका पाकिस्तान को भी उन 7 इस्लामी मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर देगा जिनके शहरियों के वीजों पर सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पाबंदी लगाई थी। यह धमकी कारगर साबित हुई और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बचाने के लिए कल रात हाफिज सईद साहब को नजरबंद कर दिया। यह तासुर गलत होगा, लेकिन यह हकीकत है कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसी रियासत साबित होते जा रहे हैं जिसे कोई भी किसी भी वक्त दबा लेता है। हमें तैयब उर्दुगान हुक्म देते और हम पाक तुर्क स्कूल के तुर्की असातिज़ा को मुल्क बदर कर देते हैं। पठानकोट के वाक़े के बाद मोदी मुतालबा करते और हम मौलाना मसूद अजहर को नजरबंद कर देते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी हुक्म देते हैं और हम हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और आज हमने अमेरिका के कहने पर वजह बताए बगैर हाफिज सईद को भी नजरबंद कर दिया। कल अगर रूस बनौरी टाउन, सराजुल हक और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कोई हुक्म जारी कर देता है तो क्या हम इन्हें भी नजरबंद करके इसे भी रियासती पॉलिसी डिक्लेयर कर देंगे? क्या हम आजाद नहीं हैं? क्या हम खुद मुख्तार नहीं हैं? और डिक्टेशंस और डूम वॉर के ये मुतालबा कब तक और कहां तक चलेंगे? ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि ट्रंप ने 7 इस्लामी मुल्कों के शहरियों के वीजों पर पाबंदी लगाई, अमेरिका और यूरोप के ईसाई शहरी इस पाबंदी के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। अमेरिकी शहरी पनाह गजीनों की मदद के लिए एयरपोर्ट्स का घेराव कर रहे हैं, लेकिन पूरे आलम इस्लाम में इस तरजीह सलूक के खिलाफ कोई मुजाहरा, कोई एहतजाज नहीं हो रहा। हम एक तरफ मुश्तरका फौज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी हालत यह है कि हम किसी बरादर इस्लामी मुल्क के लिए आवाज तक उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बेहिसी को क्या नाम देंगे? हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा हैं। लाहौर में ज्वाइन किया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन है। अभी चंद लम्हों में तारक पीज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ होंगे। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा सर, ये 7 इस्लामी मुल्कों पर पाबंदी लगी और बड़ी खौफनाक पाबंदी, पूरा यूरोप इस वक्त सरापा एहतजाज है, अमरीका के अंदर एहतजाज हो रहा है, अमरीका की सारी रियासतों के अंदर एहतजाज हो रहा है। वकला और आम शहरी एयरपोर्ट्स पे जाके जो पनाह गजीन है उनको वेलकम कह रहे हैं, उनको कहते हैं कि आपका मुल्क है, हम आपके साथ हैं। इस्लामी दुनिया क्यों खामोश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है इस पाबंदी के हवाले से पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए कि जिसके नतीजे में आज इस तरह की सूरत हाल का पूरी दुनिया शिकार है। पहली बात तो यह है कि बुश सीनियर और बुश जूनियर की जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज का तसलसल है आज जो कुछ ट्रंप करने जा रहा है। ट्रंप आज जो नारे लगा रहा है वो उस अमरीकी आम तौर पर जिसको एक बिल्कुल पुरअमन और जमहूरी माशरा कहा जाता है, उसके अंदर की सूरत हाल की अक्कासी है। ये जब नारा लगाया गया था कि सलेबी और इस्लाम की और सलेबियों की जंग का आगाज है ये, तो उस वक्त असल हदफ यही था कि क्रिश्चियनिटी को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी के खिलाफ महाजारा किया जाए और उनके मुकाबले में उनके दरमियान जो खलीज है उसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा और वसी कर दिया जाए। इसी नारे के तहत अब बाद में बहुत सारे वाकयात पेश आए जिसका नतीजा आप दाइश की सूरत में देखते हैं, जिसका नतीजा आप अलकायदा की सूरत में देखते हैं। अब वही अमेरिका, वही वेस्ट जिसने दाइश को प्रोमोट किया, आज उनकी सरकूबी में मसरूफ है। क्यों? वही अमरीकी माशरा और सिस्टम आज मसीहियत को बचाने के हवाले से और इस्लाम के खिलाफ रेडिकल इस्लाम के नारे के साथ उसकी सरकूबी के हवाले से पूरे माशरे में मौजूद है। वो क्यों? ट्रंप को वोट मिले थे रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ, उन्होंने नारा लगाया था, लोगों ने वोट दिए, लेकिन अब वही अमेरिकन एहतजाज कर रहे हैं। जब पाबंदी लगी क्योंकि उनका ट्रंप का जो मुतालबा था या उनका जो फार्मूला था या उनकी जो ख्वाहिशात थी वो ढकी छुपी नहीं थे।
انہوں نے پہلے بیان کر دی تھی اپنے الیکشن کے دوران، بجا ہے، لیکن اب وہی معاشرہ کر رہا ہے. لیکن اسلامی دنیا کے اندر کیوں نہیں احتجاج ہو رہا ٹرمپ کے اس ایشو پہ؟ دیکھیے اسلامی دنیا میں جن جن ممالک پر پابندی لگی ہے ان ممالک نے جو اعلان کیا ہے ان میں 2 ممالک نے تو اپنے موقف کا بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اگر امریکی ہم پر پابندی لگاتے ہیں اور ویزا ہمیں نہیں دیتے تو ہم بھی ان کے شہریوں کو اور ان کے آفیشلز کو ویزا نہیں دیں گے اور اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ تو حکومتوں کا موقف ہے. میرا خیال ہے اسلامی دنیا میں موجود لوگوں کو امریکی ویزے کے حوالے سے اتنی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کو اپنی آخرت اور اپنی دنیا کی فکر لاحق ہوگی بھئی اس کے بعد پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے، کون سی قیامت آ جائے. اس لیے کوئی رد عمل یہاں پر نہیں ہے. وہاں پر جو رد عمل ہے امریکہ کے اندر، وہ رد عمل کس کی طرف سے؟ انہی لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا. ٹرمپ کے مقابلے میں وہ الیکشن میں بھی کھڑے تھے، ٹرمپ کے مقابلے میں وہ اس کے اگینسٹ ان دنوں میں بھی بھرپور طور پر مظاہرے کر رہے تھے. یعنی وہ جو صلیبیوں کی اور اسلام کی جنگ کا نقشہ پیش کرنے والے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں جو فورسز تھیں، ان فورسز نے اس وقت قدم اٹھایا ہوا ہے مسلمانوں کی حمایت میں. اب ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اس معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے، مختلف اسلامی ممالک سے ہے، لیکن اس معاشرے کے مسیحی بھی ان کے ساتھ ہیں. بالکل عیسائی بھی ہیں، اور عیسائی وکلا آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ عیسائی وکلا ایئرپورٹس پہ جا کے فری کیس لڑ رہے ہیں. پناہ گزین اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے وکیل ہیں اور کوئی فیس نہیں لیں گے. تو وہ معاشرہ جو وہ جاگ رہا ہے، اسلامی دنیا اس وقت سوئی ہوئی ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، علامہ طاہر اشرفی صاحب کی طرف جانا. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ ہم ایک طرف اسلامی دنیا 39 ملکوں کی ایک مشترکہ فوج بنا رہی ہے اور وہ بڑا کنٹروورشل ایشو آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف جب آواز اٹھانے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے کسی اسلامی ملک کے لیے، برادر اسلامی ملک کے لیے آواز تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آواز بھی یورپین سوسائٹیز کی طرف سے اٹھتی ہے. تو اس بے حسی کو ہم کیا نام دیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب، کل ایک چھوٹا سا بیان تو آیا اسلامی جو ہماری OIC ہے اس کی طرف سے، لیکن اسلامی دنیا خود اتنے انتشار کا شکار ہے اور مسلمان خود ایک دوسرے کو مارنے پر جو لگے ہوئے ہیں. اور آپ حالات دیکھ لیں، لیبیا سے لے کر یمن تک اور یمن سے لے کر اپنے ملک تک کہ کیا حالات ہیں. تو ہر کوئی اپنی اپنی بچت میں پڑا ہوا ہے کہ مجھے کس طرح بچنا ہے. اگر اسلامی دنیا اس معاملے میں سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کئی ٹرمپ آئیں گے، کئی چلے جائیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک میں مداخلت کرتا ہے. عرب دنیا میں جو بیرونی مداخلتیں ہیں، جو جتھے بن رہے ہیں، جیسے داعش ہے. اب داعش کو کس لیے بنایا گیا؟ صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ اسلامی دنیا کو برباد کرنا ہے. اس نے کوئی اسلام کی یا مسلمانوں کی کیا خدمت کی ہے؟ داعش کے نام پہ آپ دیکھیں حلب جس طرح تباہ و برباد کیا گیا، کہاں تھی وہاں داعش جو ہے. اس طرح جس ملک میں چڑھائی کرنی ہوگی، پہلے القاعدہ کا نام تھا، اب داعش کا نام ہے، اور اسی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا نام لے کر جو ہے وہ اسلامی دنیا کو اور اسلامی دنیا کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے نہیں کہ جو بچ رہا ہے وہ شکر کر رہا ہے، جو مر رہا ہے وہ تو مر ہی رہا ہے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ اسلامی دنیا میں لیڈرشپ کا بھی ایک فقدان ہے، اور جب تک لیڈرشپ جو ہے وہ نہ ہو تو یہ مسائل حل نہیں ہوا کرتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا، علامہ صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرمپ صاحب نے جو 7 ملکوں پہ پابندی لگائی اس میں کچھ ملک سنی ہیں، کچھ ملک شیعہ ہیں. یعنی وہ صرف مسلمان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ ان کو تقسیم نہیں کر رہے شیعہ اور سنی میں، جبکہ عالم اسلام جو ہے وہ شیعہ اور سنی میں تقسیم ہے. یعنی ہمارا دشمن جو ہے وہ ہر مسلمان کو مسلمان سمجھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دینی چاہیے اسلام کی، اور جبکہ ہم اپنے اندر بھی لڑ رہے ہیں، اندر بھی ہمارے اندر رفٹس ہیں، ہمارے اندر بھی ڈویژنز ہیں. تو سر یہ کم از کم ہم یہ تو تسلیم کر لیں کہ چلو اسلام ہے، ہم کلمہ گو ہیں، اکٹھے تو ہو جائیں کم از کم. دیکھیے چوئی صاحب، بالکل آپ نے درست بات کہی ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلا سال ڈیڑھ تو بڑا سخت تھا، لیکن اب کوئی عرب ملکوں اور ایران کے درمیان برف پگھل رہی ہے. ابھی کویت کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے ایران کا اور کچھ بات چیت ہوئی ہے. خادم الحرمین شاہ سلمان نے بھی حجاج کے مسئلے پر مذاکرات ایران سے شروع کرنے کا کہا ہے. تو اللہ کرے کہ مسلم دنیا اس طرف متوجہ ہو
اور یہ جو ایک دوسرے کے ملکوں کو برباد کرنے کی مداخلتوں کا سلسلہ ہے، جب تک یہ نہیں رکے گا چوئی صاحب، اس وقت تک جو ہے ٹرمپ تو آپ کو مسلمان سمجھ کے مارے گا، وہ آپ کو شیعہ سنی سمجھ کے نہیں مارے گا، وہ آپ کو جو ہے بریلوی دیوبندی سمجھ کے نہیں مارے گا۔ آپ کے اس ملک کے اندر 70-80 ہزار لوگ مارے گئے، کیا انہوں نے کسی کو بریلوی دیوبندی سمجھ کے مارا؟ دہشت گرد ہو یا انتہا پسند ہو، ابھی آپ دیکھیں جو کینیڈا میں پرسوں مسجد پر حملہ ہوا ہے، کیا انہوں نے انہیں شیعہ سمجھ کے مارا ہے یا سنی سمجھ کے مارا ہے؟ تو یہ تقسیم تو ختم ہونی چاہیے اور اس تقسیم کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ اسلامی دنیا آپس میں بیٹھے اور ایک دوسرے کو جو نوجوان گرفتار ہوا ہے کینیڈا میں مسجد پہ اٹیک کے جرم میں، وہ ٹرمپ کا حامی ہے، اس نے ٹرمپ کے نعرے لگائے ہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ ٹرمپ کی فلسفی ٹھیک ہے، اور اس نے فیس بک کے اوپر چیزیں چڑھائیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، اور اگر یہ اس طرح پھیلتا چلا گیا ایشو کینیڈا میں، امریکہ میں اور دنیا میں آگے چلتا گیا، تو ہمارے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت یونٹی بہت ضروری ہے، تو یونٹی کہاں ہے؟ وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے چوئی صاحب، ہماری ایک تنظیم تھی OIC، ایک ہے عرب لیگ۔ عرب لیگ تو عرب ملکوں کی ہے، جو OIC ہے وہ آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں مکمل ناکام نظر آتی ہے ہمیں، خواہ وہ شام کا مسئلہ ہو، یمن کا مسئلہ ہو، بحرین کا معاملہ ہو، ایران اور عربوں کے درمیان جو اس وقت حالات ہیں وہ ہوں، اس میں بالکل ناکامی نظر آتی ہے۔ اور اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آپ دیکھ لیں، ہمیں جس طرح دہشت گردی میں اگر ہماری ایک مضبوط فوج نہ ہوتی اور قوم کھڑی نہ ہوتی تو ہمارا حال بھی شام جیسا ہو جاتا۔ اسی طرح آپ ترکی دیکھ لیں، ترکی ذرا مضبوط ہونے جا رہا تھا، اس کا حشر نشر کر دیا ہے، ترکی کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر داعش نام کی جو ہے، یہ جو خود انہوں نے بنائی ہے، اعتراف یہ کرتے ہیں، داعش صرف مسلمانوں پہ حملے کرتی ہے، اس کو کوئی اور نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ اس طرح یمن اور سعودی عرب کے مسئلے میں، سعودی عرب کو یمن میں پھنسا دیا گیا ہے، اب کہا جا رہا ہے کویت اور بحرین بھی اگلا نشانہ ہوں گے۔ تو مسلم ملک جو ہیں ان کو چاہیے تو یہ کہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں، لیکن حالات یہ لگتے ہیں کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، اور اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اگر لیبیا نہیں بچا، عراق نہیں بچا، شام نہیں بچا، یمن نہیں بچا، تو باقی کون بچے گا؟ اس لیے اس میں قائدانہ کردار پاکستان کو بھی ادا کرنا چاہیے، سعودی عرب کو بھی ادا کرنا چاہیے، ترکی کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور ایران کو بھی اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ اگر مارنے آ رہا ہے تو وہ سب کو مارنے آ رہا ہے۔ جس طرح ٹرمپ نے شاہ سلمان کو فون کیا، اور اگر ایران کے ساتھ ٹسل شروع ہو جاتی ہے امریکہ کی، تو شاہ سلمان کے پاس دو آپشن ہوں گے کہ وہ اپنے ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ کھڑے ہوں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو مزید ڈویژن ہو جائے گی اسلامی دنیا میں، اور اگر وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر پوری اسلامی دنیا کو امریکہ کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت سینسٹیو ہیں، اور اس پہ ظاہر ہے سب کو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ بالکل چوئی صاحب، آپ نے درست کہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایران بھی جو ہے، جو عربوں کے خدشات ہیں وہ ایران کو دور کرنے چاہیے، اور اگر ایران کے خدشات ہیں وہ عربوں کو دور کرنے چاہیے، انہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے پچھلے چند دنوں میں کہ جو کویت کے وزیر خارجہ آئے ہیں تہران، اور پھر شاہ سلمان نے پچھلی کابینہ کے اجلاس میں جو کہا کہ حجاج کے معاملے پہ ایران سے بات چیت کی جائے، اور اب ایران سے اس معاملے میں دروازہ کھلا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ کوئی معاملہ جو ہے، اور جو عربوں کے اور ایران کے معاملات ہیں مداخلتوں کے، اور پھر یہ جو آپ نے ابھی اتحاد کی بات کی تھی، اس اتحاد کا بھی فائدہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم دہشت گرد کو دہشت گرد سمجھیں۔ لیکن اگر میں کہوں میرا دہشت گرد پاک صاف ہے اور آپ کا دہشت گرد جو ہے وہ مجرم ہے، تو پھر یہ بات نہیں بنے گی۔ دہشت گرد تنظیمیں خواہ وہ کسی بھی طبقے سے ہوں، دشمن تو آپ کو سب مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ آپ کو شیعہ سنی میں تقسیم نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہے ہم اس کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک کریں گے۔ لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ جب تک ڈویژن ختم نہیں ہوگی معاملات درست نہیں ہوں گے۔ طارق مرزا سے یہ فرمائیے کہ یہ جو پابندیاں لگنی شروع ہوئی امریکہ کی طرف سے، 7 اسلامی ملک تو اس کی زد میں آ گئے، یہ پابندیاں صرف یہاں تک رہیں گی یا اس کا سلسلہ پھیلے گا، اس میں پاکستان جیسے ملک بھی آ جائیں گے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اگر امریکہ کے اندر جو اس وقت زبردست رد عمل آیا ہے
اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے بعض اوقات جمہوریت کے اندر کہ لوگوں نے، حالانکہ عام امریکی، گورے امریکی کا یا دوسرے امریکیوں کا اس میں کوئی مفاد متاثر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے ملک کے مسائل کو اپنے آئین کے تحفظ کے لیے، آئینی اقدار کے تحفظ کے لیے، لوگ سیٹل واشنگٹن سے لے کر نیو یارک تک باہر آ گئے، یورپ میں چاروں عدالتوں میں نہیں، ان کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں، 4 بڑی فیڈرل کورٹس نے فیصلے دے دیے ہیں، 16 اٹارنی جنرل جو سٹیٹس کے ہیں انہوں نے جناب اس کے، تو میں مختصر کرتا ہوں بات، تو وہ جو امریکہ کے اندر اب رد عمل آیا ہے، اور ابھی جو ان کی جو ایک عارضی اٹارنی جنرل تھی، انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس امیگریشن کے مسئلے پہ تو آئین کے مطابق ہی نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی نوکری سے محروم ہونا پڑا، لیکن بڑی قدروں والے ملکوں میں ایسے ہی اقدامات لوگ لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پہلے تو ایک قدم پیچھے ہٹایا گرین کارڈ والے لوگوں سے متعلق، پھر عراق کے لوگوں کے متعلق بھی جو امداد کر رہے ہیں وہاں پہ ان سے بھی پیچھے ہٹے۔ تو میرا آپ کی بات کا جواب یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اتنا زبردست ری ایکشن آنے کے بعد ممکن نہیں رہا، اگر نہ آتا تو شاید، لیکن اب ممکن نہیں رہا کہ وہ پاکستان یا کسی اور ملک کا نام اس میں مزید ڈال سکتے۔ لیکن سر یہ دیکھیے گا، یہ جنگ جو ہے یہ امریکن شہریوں نے جیتی ہے، بس جبکہ 100% ہمیں لڑنا چاہیے تھا۔ 100% کہ 7 اسلامی ملکوں پہ اگر آپ پابندی لگائیں گے تو عالم اسلام 58 اسلامی ملک ہیں، 51 اسلامی ملک اس پہ خاموش ہیں، وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ کیوں سر؟ یہ ہمیں لڑنا چاہیے تھا اس بات میں پہ۔ ایک ذرا سے جواب دیتا ہوں، دیکھیں عراق براہ راست متاثر تھا اور بڑا ناجائز طور پر متاثر ہوا ہے، لیکن ہوا یہ کہ جو اسمبلی میں ریزولوشن بھی پاس ہوا ہے وہ بھی نان بائنڈنگ کیا ہے انہوں نے۔ آپ وہ کرتے جو مالکی نے پہلے کیا تھا، انہوں نے جب وہ فوجیں جا رہی تھی انہوں نے کہا جی یہاں امریکی فوجیں اس صورت میں رہیں گی کہ اگر ان کو جناب مقدمہ چلانے کی ان کے خلاف ان کو استثناء حاصل رہے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں مالکی کو بہت ناپسند کرتا ہوں بنیادی طور پہ، اس نے میرا خیال ہے بہت خرابیاں کی ہیں، لیکن اس ایک مسئلے میں اس شیر آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی آپ ساری چلے جائیں، یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، ہم تباہ ہو جائیں، آپ کو ہم امیونٹی نہیں دے سکتے کسی مقدمے کے اندر۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا، لیکن اب جو ہوا ہے، یہ جو عبادی صاحب ہیں انہوں نے ابھی کمزوری دکھائی ہے، وہ تو چونکہ امریکہ میں جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ تو امریکی شہریوں نے جنگ جیت کے دی ہے، وہ کر رہے ہیں نا، وہ ہماری جنگ تو وہ لڑ رہے ہیں سر، ہماری جنگ ملیشیا کو لڑنا چاہیے تھی، ہماری جنگ انڈونیشیا کو لڑنی چاہیے تھی، ہماری جنگ طیب اردغان کو لڑنی چاہیے تھی، ہماری جنگ پاکستان کو لڑنی چاہیے تھی۔ پاکستان کسی جگہ نہیں ہے۔ میں علامہ صاحب کو شامل ایک فکرہ کر کہہ دوں، دیکھیں جاوید صاحب، ہمیں کسی غلط فہمی کا تو شکار ہم ہیں نہیں، مسلمان دنیا اس بری طرح منقسم ہے جس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور میرے دل کی خواہشیں تو ہیں کہ سب کچھ ایک ہو جائیں، لیکن ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایسا ہوتا اگلے 50 سال میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں کو، چند ملکوں کو شاید کوشش کرنی پڑے گی پوری مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنے کا خواب ابھی ایک عرصے کے لیے آپ چھوڑ دیں۔ لیکن سر دیکھیے پھر 39 ممالک کی فوج کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ کس کی حفاظت کے لیے بنا رہی ہے؟ اگر ہم نے اس فوج سے اسلامی ملکوں کی حفاظت نہیں کرنی تو پھر اتنا بڑا ایک نیا سیٹ اپ بنانے کے جس پہ اربوں ڈالر لگیں گے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آواز تو ہماری نکلتی نہیں امریکہ کے خلاف، یا جہاں پہ ظلم ہوتا ہے ہمارے خلاف وہاں پہ ہم بولتے نہیں ہیں، لیکن فوج ہم بنائی جا رہے ہیں۔ فوجیں کس کے لیے؟ مجھے بریک لیں دیں، چھوٹے بریک آپ ساتھ۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ جناب صاحب، یہ بڑی ایک دلچسپی صورتحال ہے کہ طیب اردغان صاحب پاکستان آگے کہتے ہیں تو ہم پاک ترک سکول بند کر دیتے ہیں فوری طور پہ، وہاں پہ واقعہ ہو جاتا ہے ممبئی کا تو ہم حافظ سعید صاحب کو یہاں پہ گرفتار کر لیتے ہیں، پٹھان کوٹ میں واقعہ ہوتا ہے مودی صاحب کا فون آ جاتا ہے، ہم مولانا مسعود اظہر صاحب کو نظر بند کر دیتے ہیں۔ اب امریکنز کی طرف سے ایک غیر سرکاری سطح پر دھمکی آئی کہ آپ کو بھی 8واں ملک بنایا جا سکتا ہے، اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، ہم نے دوبارہ نظر بند کر دیا۔ تو سر یہ ہم پریشر سے کب نکلیں گے؟ یہ ڈوم اور کب ختم ہوگا؟ یہ ڈکٹیشنز کب ختم ہوں گے اس ملک میں؟ دیکھیں، جس دن آپ کے لیڈر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور وہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کے کام کریں گے، اس دن ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس دن ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کا تحفظ کر سکیں گے اور ریئیکٹ نہیں کریں گے۔ انفارچونیٹلی ہماری فورن پالیسی اس وقت اتنی ریئیکٹیو ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ آ جاتا ہے تو ہم فوراً کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے جب یہ پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا تھا، ایک بیس لیس ٹیلی فون کی بات کی تھی اور ہم نے جا کے ایف آئی آر ریکارڈ کرا دی تھی گجرانوالہ میں۔ ہم نے لوگ گرفتار کر لیے، اچھا، گرفتار کرنے شروع کر دیے تھے اور ہاؤس اریسٹ کرنے شروع کر دیے تھے۔ پھر جب ہم نے ٹیم بھیجی پٹھان کوٹ میں تو انہوں نے وہاں پہ اس کو پٹھان کوٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ وہ وہاں ہوتا ہے جہاں فورن پالیسی
اب اس میں وہ پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی فورن منسٹر نہیں ہے ود ایکسپیرینس، اور اگر فورن پالیسی کوئی ہوتی جس میں ویل کنسیڈرڈ ہوتی اور پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن سر آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ نیشنل پالیسی ہم نے بنائی، نیشنل لیول پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے حافظ سعید صاحب کو گرفتار کرنا ہے، دیکھیں اگر اور ان کے تمام ادارے بھی بند کر دیے، ان کے اکاؤنٹس میں منجمد کر دیے گئے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو بتایا نا، وجہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایگزیکٹلی اسی بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ وہ شخص جسے چائنا کل تک آپ کے بیاف پہ ڈیفینڈ کر رہا تھا، اور ہندوستان میں 2 انٹرنیشنل فورمز کے اوپر انہوں نے شٹ اپ کال دی، انہوں نے کہا جب تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو why are you talking about it؟ اچھا یہ ان کی 6ویں دفعہ غالباً ہو رہی ہے نظر بندی۔ اگر آپ کے پاس آج تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو رات کو کیا اچانک ہو گیا کہ آپ کو صبح انہیں گرفتار بھی کرنا پڑا اور ہاؤس اریسٹ بھی کرنا پڑا؟ واچ لسٹ میں ڈالا، ہاؤس اریسٹ کیا، ان کے سارے اکاؤنٹس آپ نے منجمد کیے، سارے دفتر بند کر دیے، وجہ کیا ہے؟ وجوہات کوئی نہیں۔ اس ویکیوم کو فل کرنا جو ہے انٹیریئر منسٹر کی ریسپانسبلٹی ہے، حکومت کی۔ I would say DGISPR, he has gone a step forward. This was none of his domain to comment on this national policy. It is the interior minister and government of Pakistan which should accept the responsibility, and they are... دیکھیں نا گورنمنٹ خاموش ہے، پنجاب کی گورنمنٹ خاموش ہے، جنہوں نے آرڈر جاری کیا، وفاقی وزارت داخلہ وہ خاموش ہے، فوج بول رہی۔ ہاں میرے خیال میں یہ جو ان کی پہلی کانفرنس تھی شاید وہ اس میں چلے گئے، اور ایک سوال جب ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ بیکاز ہی مے بی ہیونگ سم انفارمیشن، انٹائرلی بیس لیس بات نہیں کی انہوں نے، کوئی انفارمیشن ہوگی، بٹ رائٹ فورم دا انٹیریئر منسٹر کا، ہی شوڈ ہیو کلیریفائڈ اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ہیو کلیریفائڈ۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے، علامہ صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ باہر سے جو پریشر آ جاتا ہے، باہر سے ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، باہر سے ٹویٹر پہ ایک پیغام آ جاتا ہے آپ کے پاس، یا ٹیلی فون آ جاتا ہے، یا آپ کے امبیسڈر کو بلا کے کہہ دیا جاتا ہے، اور آپ پاکستان میں بہت بڑا فیصلہ کر دیتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جس کو ہمیں پھر 10 سال تک بھگتنا پڑتا ہے، تو یہ ہم اس سے کم نکلیں گے؟ جب تک ہم مستقل نہیں ہو جاتے، جب تک ہماری زنجیریں دوسروں کے ہاتھوں میں رہتی ہیں، جب تک ہم اپنی پالیسیز میں تبدیلی نہیں لاتے، جب تک ہم مغربی اس بلاک کا حصہ بنے رہتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے اشاروں پہ آپ کو نچائیں، اس وقت تک آپ ہمیشہ کرائے کے ایک مزدور کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم نے افغانستان کے مسئلے میں امریکی اشاروں پر کام کیا، طالبان کے حوالے سے امریکی اشاروں پر ساتھ دیا، امریکی اشاروں پر ہم پلٹ آئے۔ اب جو ہم نئے پالیسیاں ہر 20 سال بعد شفٹ کر جاتی ہیں، نہ صرف شفٹ کر جاتی ہیں، ہماری پالیسیز 360 درجے ہوتے ہیں، ہماری پالیسیز ہمیشہ تابع ہوتی ہیں امریکی پالیسیز اور امریکی مفادات کے۔ امریکی مفادات کا رخ جس طرف ہوتا ہے ہماری پالیسیز کا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے، نتیجتاً ہماری اپنی ریاست کمزور ہو جاتی ہے، قوم کمزور ہو جاتی ہے، اور انٹرنیشنلی آپ اپنی جو امیج ہے اس امیج کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو کل رات کا واقعہ ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا نہیں شروع کریں گے، ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، تو طاقتور قیادت کیسے آئے گی سر؟ ملک کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے اس کا تعلق نمازیں پڑھنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک مضبوط فارن پالیسی اور داخلی یونٹی سے ہے، اور قوم کی یونٹی سے ہے۔ آپ ایک متحد قوم بنائیں نا، آپ ایک قوم بنائیں جس کا نام پاکستانی ہو۔ اس وقت آپ نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے مذہبوں میں اور فرقوں میں بھی، اور ساتھ میں مختلف زبانوں میں بھی، مختلف علاقوں میں بھی۔ اس تقسیم کے عمل سے آپ نکلیں، پاکستانیت کو فروغ دیں، وطن دوستی کو فروغ دیں، خود بخود ایک نیشن بنے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی پالیسیز ایسی ہوں جس کے نتیجے میں آپ ایک باوقار قوم بنا سکیں، اور کم از کم اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں آپ مقابلے میں ان طاقتوں کے کھڑے ہو کر ایک مضبوط موقف کا اظہار کر سکیں گے۔ نہیں، ہماری اپنی پالیسی ہے، ہم اپنی پالیسی کے مطابق چلیں گے، تمہاری دی ہوئی پالیسی کے مطابق نہیں چلیں گے۔ آج عراق نے جو کل کہا ہے کہ بھئی پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کی ہے کہ ہم امریکیوں کو ویزا نہیں دیں گے، عراق ایک کمزور ملک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اعلان کیا ہے نا، اس کا مطلب ہے ایک ول کا اعلان ہے کہ بھئی ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی قومی حمیت پر سودے بازی نہیں کریں گے۔ پیزا صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ جب یہ ٹرمپ الیکشن لڑ رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مودی جو ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے، انڈیا کے بے شمار ایسے تھنک ٹینک سے، بے شمار ایسے لوگ تھے، پولیٹیکل ورکرز سے جو مودی کے وہ ساتھ تھے ٹرمپ کے،
इसी तरह बीजेपी ने यहाँ पे पूजा करवानी शुरू कर दी उसके लिए, उसको हार पहनाने शुरू कर दिए, उसके लिए जल्द से जुलूस निकालने शुरू कर दिए। यानी वो विजिलेंट थे, उन्होंने फोर्स ही कर लिया था कि ट्रंप भी आ सकता है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान पूरी कौम सोई हुई थी, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, हमारे कुछ लोग उनके साथ राब्ते में नहीं थे। उसके बाद अभी बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। इंडिया जो कहता है वो फौरी तौर पर ट्रंप कर देता है, और हम पहले भी परेशान थे, हम आज भी परेशान हैं, हम बाद में भी परेशान होंगे। कहाँ है हमारी फॉरेन पॉलिसी? कुछ लोगों ने, जिनमें कहा जाता है कि साबिक सदर सरदारी भी शामिल हैं, उससे क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत बड़े फंड्स भी दिए थे। ये वो जो बात आप कह रहे थे उसके तसलसल में एक बात में जरा 1 मिनट हाफिज सईद साहब की तरफ अगर आ जाऊं। एक मजे की बात यह है कि जिस कानून के तहत हाफिज सईद साहब को जेर हिरासत लाया गया है उसका नाम है MPO 3 MPO, ठीक है। उसके अंदर मैं आज उसको पढ़ के आ रहा हूं, इत्तेफाक से मैंने बहुत अरसा हो गया तो पढ़ा नहीं था। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर सूबाई हुकूमत को किसी शख्स पर यह शुबा हो कि नक्स आमा का खतरा हो, तहफ़्फ़ुज़ मसाइल पैदा हो सकते हैं, अमन अमान खराब हो सकता है, अमनियत का को खतरा हो, तो आप उसको निगरानी कर सकते हैं, ज़ेर हिरासत ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। जिसकी तरफ जनाब हमारे ISPR के डायरेक्टर ने इशारा किया है, उस बात का इस कानून से ताल्लुक नहीं है। ये एक अजीब बात हुई है। लगता है कि हुकूमत और अदारे एक पेज पे नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है। दूसरी बात मैं जरा थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी की कर देता हूं यहां पे। देखें, ये बात अफवाज पाकिस्तान को भी पता है, नवाज शरीफ को भी मालूम है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है, जो तस्वीराती जिहत है, वो वॉशिंगटन नहीं है। अब आप कुछ भी कर लें, दिल से भी ख्वाहिश कर लें, वो बीजिंग है, वो अंकारा है, एक हद तक सऊदी अरब भी है, क्योंकि हमारे उनके दिफा के मामलात हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपको ये पता है कि अब आपके यूनाइटेड स्टेट्स एक कोalition सपोर्ट फंड है, 2 साल से उन्होंने रोका हुआ है, F-16 के ऊपर आपको 8 F-16 देने के लिए तैयार नहीं थे अपने फंड्स के साथ। लेकिन सर आप बड़े लेवल पे हमदाद ले रहे हैं। हम 5वें मुल्क हैं जो अमेरिका से मदद लेते हैं सर। उसमें एक बात जरा हमारे सारी वॉर इक्विपमेंट्स जो हैं वो अमेरिकन हैं, हमारी ट्रेनिंग अमेरिकन होती है। पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके इंटरेस्ट है अमेरिका के अंदर। अब जरा सी बात बदल गई है, जरा सी मैं अर्ज करूं, एक जरा सी साहब अगर मुझे इजाजत दे, आर्म फोर्सेस का नेवी से लेके एयरफोर्स तक सारा इक्विपमेंट जो है वो पूरी तरह एक ट्रांजिशन में और बदल रहा है बड़ी तेजी से, आधे से ज्यादा बल्कि बदल गया है। F-17 टैंक्स, साथ में अफवाज पाकिस्तान की सनद बैठी हुई है, ऐलान कर रहे हैं सबमरीन्स। मैं कहना ही चाहता हूं आपका आने वाले दिनों में J-31 आपका तो न दिफा ना इकोनॉमी, राहदारी का मंसूबा $54 अरब, अच्छा बुरा जिस तरह जो कुछ भी हो रहा है, आपका तो रुख ही उस तरफ नहीं है। जो लोग आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ, उनको फॉरेन पॉलिसी से कोई दिलचस्पी लेकिन नहीं। उसमें पीरज़ादा साहब देखें, अगर फर्ज कीजिए कि आपके अंदर अना नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, तो मेरा ख्याल है $58 बिलियन के बजाय $558 बिलियन भी आ जाए यहाँ पे, 7-8 राहदारी बन जाए, तब भी आपके अंदर अना पैदा नहीं होगी, आपकी इज्जत नफ्स बेदार नहीं होगी। ये फरमाइए अलावत तारा शर्फी साहब के ये जो ईरान जो है वो जाहिर है उसको लिस्ट में डाल दिया गया है, तो हम अब हमारे पास सारे हमसाया हमारा ईरान, हमें ईरान का साथ देना पड़ेगा। और अगर हम खामोश रहते हैं या अमेरिकन के साथ देते तो हमारे हमसाये के साथ मजीद ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए इस पर? पहले तो चौधरी साहब, मेरा ख्याल है मैंने थोड़ी सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है DG ISPR की, जो मैंने सुना, आपने भी लाजमी बात है, आपने तो बारीक बीनी से, मुझे ये लगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई, उन्होंने कहा ये एक कौमी सतह की का मामला तय हुआ है जो हुकूमत ने तय किया है। तो अब वो क्या कहते हैं कि जी हम इससे इख्तलाफ करते हैं, फिर हम कहते हैं कि जनाब दोनों इदारों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान एक सवाल हुआ, उसका मेरा ख्याल उन्होंने जवाब दे दिया। अब उस पर जो है हमें उनको रगड़ा नहीं लगाना चाहिए। दूसरी जो आपने बात कही है, बिल्कुल इस्लामी दुनिया को खड़े हो जाना चाहिए अपना एक कि ये कौन सा तरीकाकार है। तो बिल्कुल सही गुजारिश ये है कि पूरी इस पाकिस्तान को नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया को खड़ा होना चाहिए कि ये कौन सा तरीकाकार है कि आप एकदम आते हैं और एक आर्डर जारी करते हैं
کہ جناب عراقی شہری نہیں آ سکتا, یمنی نہیں آ سکتا, صومالی نہیں آ سکتا, ایرانی نہیں آ سکتا. ان کے کئی شہری ہوں گے جن کے کاروبار ہوں گے, جن کے بچے ہوں گے, جن کی تعلیم ہوگی, جن کے جو بچے وہاں پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ دنیا میں کوئی انصاف کی بات جو ہے وہ بھی کی جائے کہ ایک طاقت کے زور کے اوپر کاش کہ اس طرح ہو اور پاکستان اس پہ پہل کرے کہ یہاں پر بلایا جائے اسلامی ملکوں کا اجلاس, اس میں ایران کو بھی بلایا جائے, اس میں عراق کو بھی, اس میں سعودی عرب کو بھی, ترکی بھی, یہاں بیٹھ کے کوئی یہ طے کرے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جوئی صاحب, آج ہم حافظ سعید صاحب گرفتار ہو گئے تو ہم بات کر رہے ہیں, کیا ہم نے اس سے پہلے جو حافظ سعید صاحب پر یا مولانا مسعود اظہر پر یا اور تنظیمیں جو ہم نے بیان کی ان پہ ہم خود الزام لگاتے رہے ہیں, ہماری حکومتیں الزام لگاتی رہی ہیں؟ تو بھئی آپ خود جب الزام لگائیں گے تو باہر والا تو الزام لگائے گا. آپ نے انہیں بین کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ پاکستان ہے, اس کے اندر کوئی شخص قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو حکومت کو اس کے خلاف پورا کام کرنا چاہیے, حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ کرتے ہیں تو مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ انڈیا کون ہوتا ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے, امریکنز کون ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے, یا ایران کی طرف سے کیوں ہمیں آرڈر آئے, یا ترکی کی طرف سے کیوں آرڈر آئے, ہم کیوں امپلیمنٹ کریں دوسروں کے آرڈرز کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ملازم سٹیٹ ہیں کہ ہمیں جو کہے گا کوئی تو ہم فوری طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں گے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو پاکستانی قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے, وہ کوئی بھی ہو, لیکن کسی اور ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکے. یہاں پہ چھوٹا بریک لیں گے. میں دوبارہ خوش آمدید. جناب صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ ڈکٹیشنز جو چل رہی ہیں یہ کب تک چلتی رہیں گے سر؟ دیکھیں آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ بار بار یہی بات کب تک چلتی رہیں گی. بار بار یہی بات یہ ہے کہ جس وقت تک ہم اپنی سمت کا تعین خود نہیں کرتے, اپنی پالیسیز انڈیپینڈنٹلی, بے سمت قوم ہے, بے سمت معاشرہ ہے, بے سمت ملک ہے سر. دیکھو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے نا, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے آج وہ بات کی جو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیشہ طاقتور ممالک اور تمام خود مختار ممالک یہی کرتے ہیں. اس نے کہا جی امریکہ فرسٹ, یہی بات کی ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ. ہم بھی کہتے رہے ہیں پاکستان. اچھا ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان فرسٹ تو اس میں غلطی کیا ہے؟ سر دیکھیے 1980 میں اعمال سے سر 1980 میں ڈکٹیشن, ہم نے ایک نئی پالیسی وہاں پہ وضع کی. 2000 میں ڈکٹیشن, ہم نے پرانی پالیسی کو ریورس کر کے نئی پالیسی بنائی. 2016 میں پھر ڈکٹیشن, ہم ایک نئے سرے سے اس کو کر رہے ہیں. دیکھیں سر یہ ہماری پالیسی ہے, جو ہمارا فالٹ ہے نا سر. یہ دیکھیں نا اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی ایک تو یہ ہے کہ روز اول سے روز اول تک نہیں ہوتی. پالیسیز کی ری ایڈجسٹمنٹ تمام حکومتیں کرتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے. لیکن جیسے آپ جس چیز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں, اگر فورن ڈکٹیشن سے سے آپ کے ملک کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں یا آپ کی بنتی ہی فورن ڈکٹیشن سے ہیں تو پھر وہاں ان میں ویکنس بھی آئے گی, اور جب کہیں باہر سے کچھ کہا جائے گا تو آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر آج بھی ہماری لیڈرشپ یہ فیصلہ کرے, جو الیکٹڈ تیسری دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, اگر آج بھی وہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ پاکستان فرسٹ, ہم نے وہ بات کرنی ہے جو ملک کے مفاد میں, حافظ سعید ہو یا مسعود اظہر ہو, کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے اور کوئی پاکستان سے زیادہ مقدم نہیں ہے. اگر پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ, پاکستان کی پالیسی کے اگینسٹ وہ کوئی کام کرتے ہیں اور ایویڈنس ہے, اگر ایویڈنس ہے تو ان کو اریسٹ کریں. لیکن اگر ایویڈنس نہیں ہے, جو ابھی تک یہی کہتے رہے, اور جب بھی انہیں کسٹڈی میں لیا انہیں اس لیے چھوڑ دیا ممبئی اٹیکس کا تھا نا واقعہ, یہاں پہ گرفتار ہو گئے, جیل میں چلے گئے, عدالت میں کیس چلتا رہا, نہ انڈین سے ثبوت دیے, نام اسٹیبلش کر سکے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہا ہو گئے. تو جب اسٹیبلش نہیں کر رہے تو گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. جی پلیز. دیکھیں جہاں تک حافظ سعید صاحب کا معاملہ ہے, ہم نے آج بھی میں نے 3 شو کیے ہیں انڈیا کے, اور اسی پہ یہ ہے حافظ سعید صاحب کے متعلق. دیکھیں حافظ سعید پاکستان میں کشمیر کی تحریک آزادی, میں یہ کھل کر وضاحت سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کہ عام آدمی سمجھ لے, کشمیر کی تحریک آزادی کا پرچم بلند کرنے والا ایک آدمی ہے, اور دنیا کی بہت سے ملک جن میں ہندوستان سب سے سر فہرست ہے, اور چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تصویراتی دوست ہے, چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسا وہ شخص جو کہ کشمیر کی آزادی کی علامت بنے گا, وہ ایک قوت کی علامت ہوتا ہے.
اس قوت کو توڑنے کا کام بہت سے ملکوں نے انجام دینا ہے. انڈیا نے سب سے پہلے دینا ہے اور اس کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک پارٹنر یونائٹڈ اسٹیٹس نے دینا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا سربراہ اس وقت، یہ 10واں سال شروع ہونے والا ہے پاکستان کی اسے کیا کہتے ہیں جمہوری حکومتوں کو، میاں نواز شریف کو جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ویسٹ کو کہ اتنے مقروض ہیں، کیا ہم ویسٹ کے سامنے اتنا مجبور ہیں جھکنے پر، چاہے ہمارے پاس عسکری طاقت ہو، نیوکلیئر پاور ہو، چین کے ساتھ تعلقات ہوں، یہ تمام قوتیں بے معنی ہیں. گورا بات کرتا ہے تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. یہ بات میاں نواز شریف کو سمجھنے کی ہے. یہ سول حکومت اس کی ہے. اس کے وزیر داخلہ نے حافظ سعید کو گرفتار کیا ہے، جس قانون کے تحت گرفتار کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کیا. بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے آرڈر جاری کیا، وفاق کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں میں ہے. پھر دہراتا ہوں اس بات کو، جس قانون کے تحت گرفتاری ہوئی ہے اس کا بین الاقوامی معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے. لہذا آپ جس بات لوگوں کو جو معلومات دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سارا ایشو کیسے ختم ہوگا، اتحاد کیسے آئے گا، قوم کیسے بنے گی؟ سر دیکھیے، جب تک ہمارے اندر سے تبدیلی نہ آئے، باہر سے تو تبدیلیوں سے کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں اپنی قوم کے اندر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ نظام کے ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. لیڈرشپ ہوگی تو پھر قوم اس کے پیچھے چلے گی. ایک عمران خان آئے، متحد تو ہو جائے سر، پہلے پاناما تو ختم ہو جائے، لیڈرشپ وہاں سے فارغ ہوگی. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہوگی، ایسی لیڈرشپ جس کی شخصیت کرشماتی ہو، جس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو جائیں، جس کی آواز میں اتنی جان ہو کہ تمام اس کو لوگ تلاش کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. سر بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے ٹرمپ بہت کچھ کر چکے ہوگا آپ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو من حیث القوم ایک لیڈرشپ بنانی پڑے گی اور سامنے علاوہ صاحب لیڈرشپ سے پہلے ہم اتحاد تو قائم کر لیں آپس میں، متحد تو ہو جائیں. متحد ہی نہیں ہے تو کیا بنے گا؟ علامہ اشرفی صاحب، جی اشرفی صاحب یہ فرمائیے گا سر اتحاد کیسے ہو جائے گا؟ کم از کم اداروں کو اکٹھا کر لیں ہم ایک جگہ پہ. بالکل اتحاد. دیکھیں چوئی صاحب، آج اگر کوئی لیڈر ہو اور وہ کہے یہ ٹرمپ کے معاملے پہ سڑکوں پہ نکلنا ہے یا ٹرمپ کے معاملے میں کوئی جامع پالیسی بنانی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی اختلاف ہوگا جو کچھ وہ کر رہا ہے. یہی مسلم امہ کا بھی حال ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہماری صورتحال ہے اس میں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، آخر میں بچے گا کوئی بھی نہیں. اس لیے یہ جو آگ ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے کا سلسلہ ہے، یہ مسلم امہ کو بند کرنا ہوگا. مسلم ممالک میں مداخلتیں بند کرنی ہوں گی اور اسی کے نتیجے میں اتحاد آ سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. صحیح فرمایا. وقت ہو گیا. صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.